हमारे साथी हमारे साथ हैं, मुझसे एक मेरे दोस्त ने पूछा कि जी मौलाना साहब जब भी आते हैं तो वो आके पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है। मौलाना साहब सबसे पहले आते हैं हमारी स्ट्रीम में, कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं कमेंट्स में। हुआ ये है कि रमजान का महीना है और मौलाना साहब जैसा कि हमें रोज बताते हैं कि मुझे सिपारा तैयार करना है। ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो तरावी पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मगर वो हमें रोज बताते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ रमजान के महीने में हुआ है। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त अहबाब मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं बाकियों को भी बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलाना साहब सबसे पहले तशरीफ लाते हैं और हम काफी लेट आते हैं अपनी स्ट्रीम्स पे बल्कि। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो मौलाना साहब आज की स्ट्रीम हयाते मूसा के ऊपर है, सूरह सजदा की आयत पेश की गई है अभी मिर्जा ताहिर की तरफ से, वलकद आतईना मूसल किताबा फला तकुन फी मिरियातिन मिन लिकाइही वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल। तो इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम की है। हुदन का जो लफ्ज है वो हालिया लेके मैंने सरफो नहफ से 15 आयतें पेश की हैं, और जहां भी कुरान में हुदन आया वो किताब के लिए आया है, ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। नंबर वन। नंबर टू, मिर्जा ताहिर साहब कहते हैं कि इसमें दो चीजों का सिर्फ जिक्र हुआ है, एक तो कुरान का और मूसा का, हालांकि तीसरा किताब का भी जिक्र हो रहा है जो कि उन्होंने बाद में जाके बताया। यानी कि वो दलील अपनी कायम कैसे कर रहे थे दो चीजों के ऊपर, अगर आप उसे आपने दोबारा सुना हो। तीसरा जो वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हो चुकी है आलम रोया में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों साल पीछे गए थे उसके ऊपर। फिर मैंने एक हदीस भी लेके आया ताकि हमें पता चले कि वो असल में कौन थे, वहां पे खदिर अलैहिस्सलाम थे। तो इस तरह की हमारी स्ट्रीम थी। तो अगर आप कुछ कहना चाहें इंशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने एक बात इरशाद फरमाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके उलूम से हमें अल्लाह मुस्तफ़ीद फरमाए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि खुलासा बताएं, तो ये हमेशा मैं उस जगह पूछता हूँ कि जब मुझे स्ट्रीम का इल्म नहीं होता। शम्स साहब जब मुझे ये पैगाम भेज देते हैं कि स्ट्रीम जारी है, फिर जब मैं देखता हूँ तो एक हिस्सा गुजर चुका होता है, तो अब उस पर तबसरा करने के लिए ज़ाहिर है कि हमें मजमून को समझना पड़ता है। और मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ा रहा हूँ, रोज़ाना 1.5 पारा पढ़ता हूँ। लेकिन आपसे पूछने की वजह तरावी नहीं होती, उसकी वजह ये होती है कि अमूमन मैं वहाँ पूछता हूँ कि जब मुझे पता नहीं होता और स्ट्रीम का एक हिस्सा मुझसे गुजर चुका होता है। तो कभी तो मैं यूँ कर देता हूँ कि पीछे से स्ट्रीम सुनना शुरू करता हूँ तो आगे वाली बातें निकल जाती है। बहरहाल ये जो मौजू आपने चुना है माशाल्लाह, ये तो ऐसा मौजू है कि जो मिर्ज़ाइयों के गले में भी हड्डी है। पहली बात तो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको ये इनके डॉक्टर यहया लोगों के एक प्रोग्राम में मैंने इसका जवाब सुना है। वो कह रहे हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा नहीं मानते, बल्कि इस ज़िंदगी से मुराद वो रूहानी ज़िंदगी है कि आपकी रूह ज़िंदा है। हालांकि मिर्ज़ा ताहिर वाज़ेह कह रहा है कि नहीं, वो रूह माल जिस्म ज़िंदा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ज़िंदा है तो आपने जो सवाल उठाया था, ये सवाल मैं ज़रा मुफस्सल कर देता हूँ। हयात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ इन लोगों के पास जो बड़ी दलील है वो ये है क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अब यहाँ से वो दलील कैसे पकड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक होता है जिन्स और एक होता है इस्तिग़राक़। जिन्स और इस्तिग़राक़ को आप यूँ समझ लें कि जिन्स में मक़सूद अफ़राद होते हैं, जिन्स में मक़सूद अफ़राद नहीं होते, माहियत और हकीकत होती है। और जो इस्तिग़राक़ होता है उसमें अफ़राद मक़सूद होते हैं। इसकी मिसाल भी मैंने आपको पहले दी थी। मिसाल के तौर पर सुजुकी ये एक कंपनी है, मैं ये कहूँ कि सुजुकी कंपनी की गाड़ियाँ अच्छी है, तो ये जिन्स है। अगर इसमें कोई गाड़ी का कोई एक गाड़ी या दो चार गाड़ियाँ ऐसी आ जाए कि जो ख़राब हो, तो ये मेरे खिलाफ नहीं है, इसलिए कि मैंने जिन्स इंसान, या मैं यूँ कहूँ कि इंसान वो अफजल है जानवर से।
یہ ایک جنس ہے کہ جنس انسان جانور سے افضل ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے بھی فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اگر اس قسم کا کوئی شخص آ جاتا ہے جو جانوروں سے بدتر ہو، تو میرا یہ کہنا کہ انسان جانور سے افضل ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جن سے انسان جن سے جانور سے افضل ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا آ جائے کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہو، تو اس سے میری بات جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ تو الرسل کے اوپر جو الف لام ہے، ہم کہتے ہیں یہ الف لام جنس کا ہے کہ آپ سے پہلے جن سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر کوئی رسول ایسا ہے کہ جو ابھی تک نہیں گزرا، تو یہ قد خلت من قبلہ الرسل کے منافی نہیں ہے۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں نہیں، الرسل کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوا رسولوں کے تمام افراد گزر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو کہ جو نہیں گزرا، تو پھر آیت کا مفہوم درست نہیں بنے گا۔ حالانکہ ہم نے کہا کہ الرسول سے مراد اگر سارے رسول مراد لیے جائیں، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت کے تحت تو گزرے ہوئے میں شامل ہیں۔ حالانکہ وہ گزرے ہوئے میں شامل نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام جنس کا ہے۔ لیکن آپ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے اور رسولوں کے تمام افراد گزر چکے ہیں۔ آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کس دلیل سے باہر نکالا؟ تو اب یہی سوال آپ کے اوپر پلٹ کر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کس دلیل سے باہر نکالا؟ کیا وہ الرسل میں شامل نہیں تھے؟ کیا وہ رسولوں کے تمام افراد میں شامل نہیں تھے؟ یہ علمی اصطلاحات اگر ہمیں کچھ سمجھ آ جائے تو بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندہ ہیں تو الرسل کے تمام افراد میں تو موسیٰ علیہ السلام اولو العظم انبیاء میں سے ہے۔ یہ تو پھر آپ کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ ان کو آپ نے جس دلیل سے الرسل سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا ہے، اسی الرسل والی دلیل سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر نصوص قطعیہ موجود ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا تو کوئی قائل ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک اختلاف ہے حیات انبیاء کا، اس کی نوعیت کو بھی سمجھ لیں۔ جو حضرات حیات انبیاء کے قائل ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ موت نہیں آئی، وہ یہ نہیں کہتے کہ موت نہیں آئی، وہ بھی کہتے ہیں انبیاء کرام کو موت آئی ہے۔ یہ ایک لفظی اختلاف رہ جاتا ہے، لیکن موت کے بعد اللہ نے ان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ میں ذاتی طور پر ان معاملات میں الجھتا نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ مرے ہوئے ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ تو قرآن کا صریح نص ہے کہ اللہ نے شہید کو زندہ کہا ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کیفیت کا شعور نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، شہداء کی حیات پر تو میرا بھی اتفاق ہے، آپ کا بھی اتفاق ہے، مرزائیوں کا بھی اتفاق ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اسی طرح حیات انبیاء میں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام حیات تو ہے، لیکن ان کی حیات کیسی ہے؟ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ برزخ کے معنی پردے کے آتے ہیں، فرمایا تم اس حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات انبیاء کے قائل ہیں، وہ بھی ان کو حیات مانتے ہیں، لیکن اس حیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر موت واقع نہیں ہوئی۔ موت واقع ہو چکی ہے، اب وہ برزخی حیات ہے، اور برزخی حیات تو ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن شہداء اور انبیاء کی حیات اس عام حیات سے ذرا بڑھ کر ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہے؟ تو اس کیفیت کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے شہید کو زندہ کیوں کہا۔ اس لیے کہ اگر شہید کی زندگی دنیا والی زندگی ہوتی تو پھر ان کی میراث تقسیم نہ ہوتی، پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہے،
یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کا فرمان اپنی جگہ بالکل سچ اور بالکل درست ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مرزائیوں کا پھر قد خلت من قبلہ الرسل سے موسیٰ علیہ السلام کو جو نکال رہے ہیں، تو جو جواب ان کا ہوگا وہی ہماری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سمجھ لیں۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہاں من لقائہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس لقاء کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس لقاء کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یا اس لقاء کی ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے؟ چلیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹا دے تو کیا خرابی ہے؟ آپ نے اس کو روحانی معاملات میں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ معراج کو جسمانی معراج مان لیتے تو آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تو معراج کے موقع پر انبیاء کرام سے ملاقات کی ہے، آپ نے انبیاء کرام کی نمازیں پڑھائی ہے، آپ نے انبیاء کرام کی نمازیں پڑھائی ہیں، اور نہ ان نمازوں میں انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء کی ہے۔ یہاں میں اپنے ساتھیوں کے فائدے کے لیے تھوڑا سا موضوع سے باہر نکل رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرزائی نے ایک دفعہ ہمارے ایک مولانا سے پوچھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ جس پر وحی آئے، تو یہ کم بخت کہیں گے کہ وحی تو مرزا پر بھی آتی تھی۔ تو آپ تمام ساتھیوں کے علم میں اضافے کرنے کے لیے آپ کو نبی کی ایک تعریف بتا رہا ہوں۔ نبی اس مقدس اور مطہر انسان کا نام ہے کہ جن لوگوں نے معراج کی رات نبی علیہ السلام کی اقتداء کی۔ اب اس نے اعتراض کیا کہ یہاں تو جبریل نے بھی اقتداء کی تھی، تو بھائی جبریل فرشتہ ہے، اور ہم نے کہا وہ اعلیٰ انسان جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء کی وہ نبی تھے۔ تو اس سے مرزا قادیانی خود بخود نکل جاتا ہے کہ وہ نبی کی تعریف اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ اگر یہ تعریف غلط ہے تو آپ انبیاء کو اس سے نکال کے دکھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جسمانی طور پر معراج کیا، اور اسی جسمانی طور پر انبیاء کرام کے ارواح کو جسم عطا کیے گئے، اور ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر آپ معراج میں اس گڑبڑ کو نہ کرتے تو آپ کو یہاں تعویلات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ ان کی ملاقات سے شک میں نہ رہیں، اس لیے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کرائی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ میں یہاں کہتے ہیں کہ لقاء سے مراد کیا ہے؟ لقاء سے مراد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو ایک ضابطہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ضابطہ وہاں بھی لگتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں۔ یہاں وَبِالْآخِرَةِ سے مراد یہ حضرات آخری وحی لیتے ہیں۔ تو دیکھا جائے گا کہ قرآن کریم میں جو صفت جس موصوف کے ساتھ کثرت سے ذکر کیا جاتا ہو، اگر اس کے موصوف کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی مراد وہی، اور صرف صفت ذکر کیا جائے تو اس سے وہی موصوف مراد ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آپ نے آخرت کو وحی کی صفت بنایا ہے یا رسالت کی صفت بنایا ہے؟ تو کیا پورے قرآن میں کہیں پر اس کو رسالت یا وحی کی صفت بنایا گیا ہے؟ جب نہیں بنایا گیا، یہ میں آپ کا وہ قاعدہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے تھوڑا سا سن لیا تھا، جب نہیں بنایا گیا تو یہاں پر بھی وَبِالْآخِرَةِ سے مراد وہی ہوگا جہاں اس صفت کے ساتھ اس کا موصوف ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ دار الآخرہ ہے، جنت، اور یا یہ ہے کہ وہ آخرت ہے جو دنیا کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قادیانی حضرات چونکہ اصول اور ضوابط سے واقف ہی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ہمیشہ مجمل چیزوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو سورہ کہف کی آیتیں پڑھی، اور سورہ کہف کی آیتوں میں نبی علیہ السلام کو وہاں لے گئے روحانی طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے استفادہ کیا۔ اللہ کے بندے، ایک ہے تکوینی نبوت اور ایک ہے تشریعی نبوت۔ تکوینی نبی جو ہوتا ہے وہ کائنات کے نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے، وہ تشریعی نبی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، تکوینی نبی نہیں تھے۔
اس وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی اور وہ ان پر اعتراض کر بیٹھے. تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر رکھنا ڈالنا یہ نبی علیہ السلام نے ڈالا تھا، یا اس بچے کو جو قتل کیا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا تھا؟ یہ تو آیت بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر میں سب سے بڑا عالم ہوں. یقیناً جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا بڑا عالم ہوتا ہے. اللہ نے ان کو یہ دکھانا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صاحب شریعت نبی ہے، اور ہم نے یہاں خضر علیہ السلام جیسے لوگ بھی یہاں پر رکھے ہیں. یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خضر ہے، اور بھی اس کے اندر کچھ لغات ہیں. تو یہ تو آیات آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ تشریعی نبی نہیں تھے. کیوں؟ تشریعی نبی کسی کی کشتی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تشریعی نبی کسی کو قتل نہیں کرتا. لیکن یہاں جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ بظاہر شریعت کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی اللہ کا حکم تھا. وہ تکوینی معاملات تھے، اور ان تکوینی معاملات کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاگردی کرنی پڑی. بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو بات کہہ دی وہ قادیانیوں کی شریعت ہے، چاہے وہ تمام امت کے خلاف ہو. اب یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے نبی علیہ السلام مراد لینا یہ مرزا طاہر کے شگوفہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاں اس قسم کی بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں قادیانیوں کی ہر بات کا تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن چونکہ لوگ اس سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب بیچارے ان کے ان واہیات کے بھی جواب دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ مولانا قاسم صاحب، آپ رمضان المبارک کے انتہائی قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد میں ڈاکٹر سید سمر صاحب کی طرف چلوں گا، بلکہ پہلے ہم ڈاکٹر صاحب جو علامہ صاحب نے بات فرمائی اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں جو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ جسٹس صاحب بھی ہیں اور الیاس بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور عبید اللہ بھائی بھی. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ روحانی مانتے ہیں، مگر مرزا صاحب کی میں نے ابھی ریفرنس دکھایا نور الحق کا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا لم یا مت و جو لم ہوتا ہے، یہ عربی جو پڑھتے ہیں صرف و نحو انہیں جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ لم تاکید کے لیے آتا ہے کیٹیگوریکلی. وہ لم یا مت، ہرگز ہرگز نہیں مرے. وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، اور ہرگز ہرگز نہیں ہے میتین. ویسے تو یہ روحانی کیسے ہو گیا؟ تو یہ جو ابھی ہمیں مولانا صاحب نے بتایا تھا. تو دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بڑا ہی زبردست بتایا، وہ آج علم میں اضافہ ہوا الحمدللہ، کہ تکوینی اور تشریح کے درمیان انہوں نے جو ہمیں پوائنٹس بتائے یہ بڑے ہی نایاب ہیں. تو سورہ کہف 60 نمبر سے 82 نمبر تک واقعات آتے ہیں. اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے پڑھا جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے کس طرح کے عقائد ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جناب قتل بھی کر رہے ہیں، اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. تو مولانا صاحب کا بہت شکریہ کہ یہ تشریف لائے اور ان سے ہمیں آج کافی ساری چیزیں ملی. آپ آگے سر لے لیجیے، ہمارے مہمان ہیں جی. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا، میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ساتھی جب بھی جو بھی نئے ساتھی بھی آئیں وہ خصوصی طور پر اس کا ضرور خیال رکھیں کہ اپنے جو مائک ہے نا ان کو میوٹ کر دیا کریں. اگر کسی ساتھی کا مائک کھلا ہو تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے کوئی ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کائنڈلی اس کا ذرا ضرور خیال رکھیں تاکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کسی قسم کی اس میں رکاوٹ پیدا نہ آئے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. چلیے ہمارے ساتھ اس وقت الیاس راؤ صاحب بھی موجود ہیں، جسٹس صاحب بھی موجود ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں جسٹس احمد علی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم الیاس راؤ صاحب کی طرف جائیں گے اور پھر آخر میں عبید اللہ بھائی کی طرف. جسٹس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ہر دن آپ کے پروگرام سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں.
इंतज़ार रहता है कि आपका प्रोग्राम कब शुरू हो, तो ताकि हमको भी सीखने का मौका मिले। ये डिस्कशन जो हो रहा है, ये डिस्कशन बहुत अच्छा होता है कि अगर कोई कादियानी साहब आते, उनसे इस बारे में पूछते कि उनका क्या इस बारे में ना ये अपना ओपिनियन और अकीदा है, तो बहुत कुछ उनकी राय भी जान लेते, अपनी बात भी करते हम। लेकिन हमेशा से ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवी साहब और अपने मौलाना साहब, इट्स माइंड ब्लोइंग लेक्चर्स। ईमान की जो ना वो तारे ये खोल देते हैं। एक वो जैसे कि ईमान का अंदर से ईमान का वो रबाब बजना शुरू हो जाता है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस अबाउट देयर आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, नॉलेज। जितना भी इनका इल्म है, उस इल्म को बयान करने का अंदाज, फिर समझाने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। तो आप डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब से आज जो उन्होंने लेक्चर दिया और ख़ास करके जो उन्होंने बताया, और उसके बाद जो मौलाना साहब ने जिस बात की तवज्जो दिलाई, वो बड़ी खूबसूरत बात है कि क्या वो नबी सल्लम उस बच्चे को उस वक़्त कत्ल कर रहे थे। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। अगर अल्लाह ताला कादियानियों को हिदायत दे और कादियानी वाकई ही इस तरफ सोचें, फिर इनको सोचना चाहिए कि इनके भड़े इनको किस दलदल में धकेल कर गए हैं। और जो मौलाना साहब ने ये बात बताई कि नबी की तारीफ, मैं रह नहीं सका कि मौलाना साहब को सलूट मारे बगैर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैं जो जिक्र कर रहा था वो मौलाना साहब यही कर रहा था कि जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये कहा अपने दौर के अंदर कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो है वो 3 बातों की तस्दीक के लिए कादियान नहीं आएंगे, ठीक है। मगर जब मौलाना साहब कादियान पहुंचे और उन्होंने अपना बंदा भेजा, कासिद भेजा, तो आगे मिर्ज़ा कादियानी ने जो बहाने लगाने शुरू किए, तो उसमें मौलाना साहब ने एक वजह बताई ना आने की। उन्होंने वजह ये बताई कि रमज़ान का महीना था, जिस वजह से मैं कादियान नहीं आ सका। अब यूं ही रमज़ान ख़त्म हुआ और मैं कादियान पहुंच गया। तो आज आपने माशाल्लाह, जो मैंने देखा कि आपने यानी कि तरावी भी पढ़ा रहे हैं, रमज़ान का महीना भी है, मसरूफियात भी हैं। तो तमाम लोग जानते हैं कि मुसलमान रमज़ान अल मुबारक के महीने में बड़ा एहतमाम करते हैं, इसका बड़ा एहतराम करते हैं। अपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो उन्होंने करने होते हैं, बल्कि वो रमज़ान की मसरूफियत से मुलतवी कर देते हैं। मगर चूँकि ख़त्म नबूवत का महाज़ ऐसा है कि इस पे मैं समझता हूँ कि मैं बज़ाते खुद अपनी राय ये देता हूँ कि मेरे नज़दीक अगर मुझे किसी कादियानी से गुफ्तगू करने के लिए किसी सफ़र पर जाना पड़ जाए और लंबे सफ़र पे जाना पड़ जाए, तो मैं उस रोज़े को बिल्कुल छोड़ दूँगा और उस कादियानी के पास जाके उससे गुफ्तगू करूँगा। मैं समझता हूँ ख़त्म नबूवत का काम जो है ये इन तमाम चीज़ों से आगे है। ख़ास करके इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर कादियानी ख़ास करके मुसलमानों को बरगलाने के पीछे पड़े हुए हैं, उनको गुमराह करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो मौलाना साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और मुझे अभी भी पता है कि आप जाना चाह रहे होंगे, चूँकि आपकी मसरूफियात है। आपने सुबह फिर तरावी भी, तो उसके अलावा सुबह आपने नमाज़ भी पढ़ानी होती है। तो अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप कुछ कहना चाहें और कहें कि जाना चाहें, तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ चलता हूँ कि आपको भरपूर इजाज़त है हमारी तरफ से। जैसे अब आप जज़ाकुमुल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह। असल में यह वाक़या तो पहले भी एक दफ़ा हुआ था, जब वो डॉक्टर याहिया आ रहा था तो मैंने नमाज़ छोड़ दी थी, और मैंने जी, उस वक्त बिल्कुल। भी कहा था कि नमाज जो है ये इबादत है और ये अमाल में से है, और ख़त्म नबूवत ये अक़ीदा है। तो अगर अक़ीदे के खातिर हमारी इबादत वक्ती तौर पर मुतासर हो जाए, हम इसे तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म को हम कभी भी उस पर रखना नहीं आने देंगे। और इंशाअल्लाह हम अभी भी आपके साथ हैं, आइंदा भी आपके साथ हैं। मेरी ताख़ीर की वजह ये होती है कि चूँकि सारी रात मेरा अपने कुरान के साथ ताल्लुक़ होता है और मैं 8 बजे जाके सोता हूँ, तो मुझे इल्म नहीं होता। इस वजह से फिर मैं डॉक्टर साहब को दोबारा खुलासे की ज़हमत दे देता हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप रसूलुल्लाह है, ये मत समझना है कि आपके बेटे बचपन में वफ़ात पा गए
تو آپ کا مشن ختم ہو جائے گا. آپ کی یہ روحانی اولاد انشاءاللہ جان کی بازی لگا کر ختم نبوت کی حفاظت کریں گے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب مجھے آپ کی اس بات سے یاد آ گیا کہ جب میں چناب نگر کے اندر تھا اور وہاں پہ جو ہمارے محلے کی عبادت گاہ تھی، وہاں پہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے تھے تو پورے چناب نگر میں جو رش لگا ہوتا تھا نا اس وقت، وہ ہمارے محلہ فیکٹری ایریا کی عبادت گاہ میں رش لگا ہوتا تھا. اکثر لوگ پوچھتے تھے یار یہاں پہ اتنا رش کیوں لگا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، میں آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو بندہ نماز پڑھاتا تھا نا، وہ کوئی نہ تو مولوی تھا، نہ ان کا کوئی مربی تھا، نہ ان کا کوئی ایسا بڑا کوئی عہدیدار تھا. اس کو قرآن فرقان مجید کی آخری کوئی چند صورتیں یاد تھی، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی. تو وہ میرا خیال ہے کوئی جو تراویح پڑھاتا تھا بندہ، وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر تراویح پڑھا کے فارغ ہو جاتا تھا. تو سارے لوگ وہاں آ کے نماز پڑھتے تھے، بڑا رش لگا رہتا تھا. تو ہم بھی وہیں ظاہری بات جاتے تھے. تو قادیانیت کے اندر اب کا تو نہیں پتا، شاید کوئی انہوں نے تھوڑا سا سسٹم پروف کر لیا ہو، مگر ان کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی یہ انہوں نے 30 دنوں کے اندر قرآن ختم کرنا ہے، یا انہوں نے وہاں پہ قرآن پڑھاتے وقت کسی چیز کا انہوں نے اہتمام کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اکثر چناب نگر کے اندر جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کے اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، اور ان ٹی وی کے اندر مرزا مسرور کا جو یہ جو